لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर वापस होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको आफियत में, खैर में, भलाइयों में, नेकियों में रखे और उन अमाल की तौफीक अता कर दे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद हो, जिससे अल्लाह ताला राज़ी हों। अल्लाहुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह दुआ करते हैं और क्लास का आगाज़ करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। चलिए, उम्मीद है कि आने से पहले आप सब ने अपनी नियतों का जायज़ा लिया होगा। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवज्हिका ख़ालिसा वला तजअल लिअहदिन फ़ीहि शैआ अल्लाहुम्मा अस्लिह नियतिना व ज़ुर्रियतिना व ज़ौजना अल्लाहुम्मा आमीन। चलिए, इंशाअल्लाह हम बुक पढ़ेंगे जन्नत की कुंजियाँ और बहुत ही खूबसूरत हमारा आज की जो हमारे पास जो हदीस है जो कि जन्नत में जाने का बाइस बनेगी, और वो क्या है? अपने माल की हिफाजत में कत्ल होना। अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रदी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कुतिला दूना मालिही मजलूमन फलहुल जन्ना। जो शख्स अपने माल का दिफा करते हुए जुल्म और ज्यादती का शिकार होकर कत्ल कर दिया जाए, वो जन्नत में दाखिल होगा। और एक हदीस में अपने माल की हिफाजत में कत्ल किए जाने वाले शख्स को शहीद कहा गया है। सुभान अल्लाह। तो माल की हिफाजत एक मोमिन के ईमान की अलामत है। अब ऐसे मौके पर माल की हिफाजत में अगर वो कत्ल कर दिया जाता है तो जन्नत की बशारत भी है और शहीद का अजर बताया जा रहा है कि शहीद कहा गया उसको ना। तो सुभान अल्लाह। आप देखिए आज कितनी अहम ये बात है और कितनी, जिसे कहा जाए कि जन्नत की खुशखबरी दी जा रही है कि किस चीज़ की वजह से? माल का दिफा करते हुए। आजकल आप देखिए कितने चोर और किस किस्म के लोग हैं जो मालों को छीनते हैं, ज़बरदस्ती आपसे स्नैचिंग करते हैं, आपकी गोल्स, आपकी चीज़ें उतरवा लेते हैं। ऐसे मौके पर आपको पता है कि आप बाहिमी मुज़ाहमत करेंगे तो कुछ ना कुछ आपकी जान का नुकसान है ना। लेकिन एक देखिए कितने लोग हैं जो जुल्म और ज़्यादती के साथ दूसरों का माल गदब कर लेते हैं, गबन कर लेते हैं, छीन लेते हैं, स्नैच कर लेते हैं ना। तो ऐसे मौके पर अगर कोई अपने माल की दिफा करते हुए जुल्म और ज़्यादती का शिकार होकर कत्ल कर दिया जाएगा तो उसके लिए जन्नत की बशारत है। आगे देखिए 12 साल मस्जिद में अज़ान देना ना। इब्ने उमर रदी अल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अज़्ज़न तंतई अशरत सना वजबत लहुल जन्ना व कुतिबा लहू बितअज़ीनिही फी कुल्लिन यौमिन सित्तूना हसना व लिकुल्लिन इक़ामतिन सलासूना हसना। सुभान अल्लाह। जिसने 12 साल अज़ान दी, कितनी अहम बात है ना, 12 ईयर अज़ान दी, उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई और उसके लिए उसकी अज़ान के बदले हर रोज़ 60 नेकियां और हर इकामत के बदले 30 नेकियां लिख दी जाती हैं। अल्लाहु अकबर। क्या कुछ अजर है कि 12 साल अज़ान दी तो जन्नत वाजिब हो गई, और साथ ही हर अज़ान के बदले हर रोज़ 60 नेकियां और हर इकामत के बदले
30 नेकियाँ लिख दी जाती। कितनी ज़रूरत है ना अपने जो घर के मर्द हैं स्पेशली जो अज़ान उनको इस चीज़ की रग़बत दिलाई जाए कि कितना कुछ अजर है ना। तो रश्क आ रहा है मुअज़्ज़िन पे ना कि जो कि अज़ान देकर लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, तो कैसे उन पर जन्नत वाजिब हो जाती है और साथ ही हर रोज़ 60 नेकियाँ और हर इक़ामत के बदले 30 नेकियाँ लिखी जाती हैं। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम ना सिर्फ़ ये कि खुद भी हम इक़ामत दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और अपनी इस 30 नेकी को ले सकते हैं अगर औरत की जमात होती है तो। अल्लाह ताला आसानी करे। फिर देखिए बहुत अहम हदीस आ गई शौहर की फर्माबरदारी। हुसैन बिन मोहसिन रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, क्या कह रहे हैं? कहते हैं अन्ना अम्मता लहु आतात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हाजतिन फराफा फफरगत मिन हाजतिहा फ़क़ाल लहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आतातु ज़ौजिन अंति क़ालत नअम क़ाल कैफ़ अंति लहु क़ालत मा आलूहु इल्ला मा अजज़्तु अन क़ाल फ़न्ज़ुरी अय्न अंति मिन्हु फ़इन्नमा हुवा जन्नतुका व नारुक। इनकी फूफी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो आपने इनसे दरियाफ़्त किया कि क्या तू शादीशुदा है? उसने कहा हाँ। आपने दरियाफ़्त किया क्या तुम अपने शौहर से कैसा रवैया बरतती? उसने कहा कि मैंने कभी इसकी अताअत और फ़र्माबरदारी में कमी नहीं की इल्ला कि जो मेरी ताकत से बाहर हो। आपने फिर दरियाफ़्त किया कि तुम इसकी नज़र में कैसी हो? फिर कहा खबरदार वो तुम्हारी जन्नत यानी उसकी अताअत के बदले में और जहन्नम उसकी नाफ़रमानी के बदले में। अल्लाहु अकबर! कितनी जिसे कहा जाए अहम बात है ना कि अगर आप शौहर की अताअत करती हैं, तो उसके बदले में जन्नत है और अगर उसकी नाफ़रमानी है, तो फिर उसके बदले में जहन्नम। तो इससे क्या बात पता चलती है कि औरत पर मर्द का ये हक़ है कि वो उसकी अताअत और फ़र्माबरदारी करे। उसकी वजह ये है कि उसे अल्लाह ताला ने घर में हुक्मरान की हैसियत दी है और उसका दर्जा औरत से बुलंद रखा है। एक हदीस में कहा कि जो औरत अपने शौहर की नाफरमान हो वो जब तक उसकी फर्माबरदारी की तरफ ना लौट आए उसकी नमाज उसके सर से तजावज़ नहीं करती यानी कबूलियत के दर्जे तक नहीं पहुंचती। मगर याद रहिए कि औरत पर मर्द के सिर्फ उसी हुक्म की फर्माबरदारी लाजिम है जो किसी जायज़ काम में हो। मगर मर्द औरत को किसी नाजायज़ काम के करने का हुक्म दे जैसे कहे कि तुम नमाज ना पढ़ो, तुम पर्दा ना करो, तुम कब्र पर सिजदा करो, अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ दो। तो ऐसे तमाम नाजायज़ कामों में शौहर की अताअत लाज़मी नहीं, यानी उसकी अताअत नहीं की जाएगी क्योंकि खालिक की नाफ़रमानी में मखलूक की अताअत जायज़ नहीं होती। सुभान अल्लाह! वैसे तो आप अताअत और फ़र्माबरदारी करेंगे, लेकिन जहाँ अल्लाह की नाफ़रमानी हो रही होगी, तो फिर ऐसे मौके पर शौहर की बात भी नहीं सुनी जाएगी, उसकी अताअत भी नहीं की जाएगी। अब देखिए कितनी खुशख़बरी है कि अगर हम में से कोई भी अपने शौहर की फ़र्माबरदारी करती है, उसकी बात को सुनती है, उसको खुश करती है, तो उसकी अताअत के बदले उसके लिए जन्नत की खुशख़बरी है। सुभान अल्लाह! कितने रास्ते हैं जन्नत में जाने के, बस अल्लाह ताला सारे ही रास्ते हमें दे दें, आमीन। फिर देखिए कि बस ये इंशाल्लाह लास्ट हदीस, औरत का नमाज़, रोज़ा, पाकदामनी और शौहर की अताअत की पाबंदी करना। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शहरहा व हस्सनत फर्जहा व अताअत बअलहा दखलत मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नह शाअत। जब औरत 5 नमाज़ अदा करे, रमज़ान के रोज़े रखे, अपनी शर्मगाह की हिफ़ाज़त करे, अपने शौहर की अताअत करे तो जन्नत के दरवाज़ों में से जिससे चाहे दाख़िल हो जाए। इसमें मज़ीद इलैबोरेशन हो गई नमाज़ की, रोज़े की, अपने प्राइवेट पार्ट की और शौहर की अताअत जो आपने पिछली हदीस में देखा। तो ये सारे काम करेंगे तो अल्लाह अल्लाह क्या है जन्नत के दरवाज़ों में से जिससे चाहे कितने सारे दरवाज़े हैं जन्नत के ना, तो जिससे चाहें दाखिल हो जाएँ। तो ये वो खुशखबरियाँ हैं जो कि आपको अहादीस के ज़रिए से जन्नत में जाने की बताई गई हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको आज के इन कामों पे तौफ़ीक दे कि हम अपने शौहर की जितने भी मारूफ़ के काम में अताअत करने वाले बन जाएँ, अपने बच्चों को अज़ान के लिए मोटिवेट करें और अपने माल की हिफ़ाज़त ये भी ज़रूरी है। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फ़ीक। इंशाअल्लाह मूव ऑन हो जाते हैं अपनी रेसिटेशन की तरफ। आप सब रेडी इंशाअल्लाह?
चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम इंशाअल्लाह सूरत अल फुरक़ान की बहुत ही खूबसूरत दुआ है वो पढ़ेंगे 65 से 66। चलिए इंशाअल्लाह पहले इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देख लेते हैं देन इसकी रेसिटेशन इंशाअल्लाह। आयत नंबर देखिए आयत 65 वल्लज़ीना और वो जो यक़ूलूना कहते हैं रब्बना ए हमारे रब इस्रफ़ फेर दे अन्ना हमसे अज़ाब जहन्नम जहन्नम का अज़ाब इन्ना बेशक अज़ाबहा अज़ाब इसका काना है गरामा लाज़िम होने वाला इन्नहा बेशक वो साअत बहुत बुरा है मुस्तक़र्रन ठिकाना व मुक़ामा और क़याम का। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक दे। चलिए इंशाल्लाह आप सब रेडी हैं ना? सब वन टाइप कीजिए शाबाश इस दुआ को याद वैसे भी ये बहुत खूबसूरत सी दुआ है ना अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जज़ाकल्लाहु ख़ैर, बारकल्लाहु फ़ीक इंशाल्लाह। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाहु फ़ीक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما إنها ساءت مستقرا ومقاما अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि आपके साथ-साथ क्या होगा पहले से भी हो सकता है बहुत सारी बहनों को ये याद हो। चलिए इंशाल्लाह थोड़ी-सी इसकी तजवीद कर लेते हैं फिर इसके बाद इंशाल्लाह इसकी जो है थोड़ी-सी आयत की इंशाल्लाह तफसीर देख लेंगे और फिर इंशाल्लाह ग्रामर। ठीक है। वल्लज़ीना वल्लज़ीना में देखिए ज़ी ये आपका 2 काउंट है ज़ाल का मखरज आपके टिप ऑफ द टंग आपके दाँतों के फ्रंट टीथ के है ना उसके बिल्कुल एजेस के साथ लगेगी दाँतों के पीछे नहीं रखेगा वरना ज़ाई का मखरज आ जाएगा ठीक है। तो वल्लज़ी अज़्ज़ा ठीक है ना अज़्ज़ा वल्लज़ी ज़ी आपका यहाँ में दिया है 2 काउंट यक़ूलु कू और लू दोनों का आपको वाव में दिया है तो आपके दोनों को 2 काउंट पढ़ना है ठीक है ना बमद्दुल असली इन्हें वाव में दिया दोनों। फिर देखिए रब्बना रॉ को हैवी रखिएगा क्योंकि रॉ के ऊपर फतह है तो रॉ को हैवी रखिएगा बा को ट्वाइस सेट कीजिएगा रब्ब रब्ब ठीक है। रब्ब नस स्वाद को हैवी कीजिएगा नस नस रिफ ठीक है। सौद को हैवी करते हुए आप देखिए रॉ की कसरा को बारीक रखिएगा फा पे अगेन हमसा आ जाएगा नस्रिफ अन्ना ठीक है ना। अब आपने देखा रॉ की कसरा को आपने बिल्कुल शार्प बारीक किया और अन्ना आइन पे के बाद नून है तो यहाँ पे जो आपका गुन्ना है नून पे मुशद्दद क्या होता है मोस्ट कंप्लीट गुन्ना जो कि क्या है अकमल गुन्ना ठीक है ना अकमल गुन्ना है आपका। फिर देखिए ना अगेन आपको 2 काउंट भी स्ट्रेच करना है ठीक है। आज़ा ज़ा को आपने 2 काउंट पढ़ना है। ज़ा जो है आपका अलिफ में दिया है ठीक है। आज़ाबा बा एक काउंट जहन्नम। अब देखिए नून पे जो है आपका वो अगेन मुशद्दद आ गया ना नून विद शद्दा एंड मीम विद शद्दा ऑलवेज आपको अकमल गुन्ना की कैटेगरी से मोस्ट कंप्लीट गुन्ना है ठीक है। आप चाहें तो इसको रोक लें और नाक़िस गुन्ना के साथ चाहें तो आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। जहन्नम इन्न अज़ाबहा ठीक है इसको इस तरह से आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। इन्ना पे अगेन देखिए इन ये आपको जैसे कहा जाए वाइब्रेशन इन योर नोज फील होगी ना इन अज़ाबहा ज़ा 2 काउंट बा अगेन 1 काउंट हाँ 2 काउंट ज़ा और हाँ दोनों अलिफ में दिया है। फिर देखिए काना का आपका 2 काउंट है ना 1 काउंट गौ गाइन को हैवी कीजिएगा रॉ को भी आपने हैवी करना है रॉ आपने 2 काउंट पढ़ना है और हैवी करना है मैं
آپ اس کو روکیں گے تو مدُّل عِوَد آپ کی کیا بن جائے گی؟ مدُّل عِوَد، مدُّل عِوَد۔ آگے دیکھیے انہا، اگین انہا آپ کو موسٹ کمپلیٹ بننا ہے، ہاں آپ کا الف مدیہ سا، سین کو اسٹریچ کیجیے ساعت، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا حمزہ اسی ورڈ کا حصہ ہے تو 4 to 5 کاؤنٹ مد واجب متصل، کیونکہ حمزہ اسی ورڈ کا حصہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے مستقرن، ٹھیک ہے؟ مستقرن، تو میک شور کیجیے گا مس سین پہ جیسے کہا جائے آپ کا سفیر ہے تو آپ کی اس کی کوالٹی فیل ہونی چاہیے، مس مس، ٹھیک ہے؟ تقر، اور رام پہ را پہ دیکھیے شدہ ہے نا، تو تھوڑا سا را پہ جب بھی کوئی بھی لیٹر مشدد آتے ہیں نا اسپیشلی، تو اس کو پھر آپ نے تھوڑا سا را پہ آواز تھوڑی سی ایلیویٹ ہوگی تاکہ سننے میں آپ کو لگے کہ ہاں آپ را کو ٹوائس پڑھ رہی ہیں نا۔ مستقرن، قرن تھوڑی سی آواز کو ایلیویٹ کریں گے، ومقام، ومقام، قا آپ کا تنوین کے بعد واو ہے تو آپ کو پتہ ہے یرملون کا ہے نا، تو یہ جو آپ کا ادغام ہے وہ ناقص ہے، مکمل مرچنگ نہیں ہے تنوین کے بعد، تو یہ آپ کہیں گے آپ کہیں گے ناقص ہے یعنی انکمپلیٹ ادغام ہے لیکن وتھ موسٹ کمپلیٹ غنہ اکمل غنہ کے ساتھ۔ ومقام، قا پورا فل آف ماؤتھ کے ساتھ، الف یعنی 2 کاؤنٹ الف متیاں، اینڈ دین روکیں گے تو مد العوض جو کہ آپ کی جسے کہا جائے 2 کاؤنٹ کر کے اس کو روک دیں گے۔ چلیے جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، ان آیات کی تھوڑی سی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے عباد الرحمن کی کوالٹیز ہیں، تو ہم نے دیکھا تھا پچھلی کوالٹیز کے اندر کہ کیا عباد الرحمن کرتے ہیں، اور آپ کو امید ہے کہ آپ نے یاد کر لی ہوگی کہ یمشون علی الارض ہون واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اور پھر ایک اور ہم نے کوالٹی پڑھی تھی والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ آج ہم ایک اور آج ہم ایک اور کوالٹی پڑھیں گے، اب وہ کیا ہے؟ اب آج آپ کو دیکھیں گے کہ عباد الرحمن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب اس کی ڈیٹیل جو ہے انشاءاللہ رمضان کی جو سکسیسفل بلیورز کے نام سے ہم نے ایک سیریز کی تھی، اس میں بہت ڈیٹیل ہے، اگر آپ میں سے کوئی ڈیٹیل میں کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سے جا کے اس کو سن لیں انشاءاللہ۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما، اور جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، یقیناً اس کا عذاب ہمیشہ چمٹنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کیسے کہتے ہیں نا اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، جو رحمان کے بندے ہیں وہ اس لیے خوف کھاتے ہیں کہ کہیں اپنی کسی غلطی پر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہ آ جائے۔ رحمان کے بندوں نے اگرچہ جہنم کو تو نہیں دیکھا، لیکن چونکہ اس قرآن مجید میں اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے کئی احادیث کے اندر جہنم کی تصویر کشی کی گئی ہے، اس وجہ سے ان کو پختہ یقین ہے کہ یہ ہونے والا ہے، اسی وجہ سے وہ خوف کھاتے ہیں اور اپنی عبادت کو کم سمجھتے ہیں اور اپنے رب سے جہنم سے بچنے کی پھر وہ دعا کرتے ہیں کہ میں جو کر رہا ہوں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ساتھ ساتھ وہ اپنے رب سے اس جہنم سے بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے اللہ تعالیٰ سورۃ المؤمنون میں فرماتے ہیں آیت نمبر 60، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل کانپتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف واپس آنے والے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے بھی ان کے دل کانپ رہے ہیں، بس فکر ہوتی ہے نا کہ انسان کے جو بھی نیک انسان کرتا ہے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اللہ تعالیٰ کی یہاں ایکسپٹ ہو جائے، تو پھر آپ دیکھیے کہ یہ کیسے ان کو پتہ ہے نا کہ اللہ کے وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اسی لیے کہا گیا ان عذابہا کان غراما، اس کا جو عذاب ہے جہنم کا چمٹنے والا، چپک جانے والا ہے، جہنمیوں سے نا اس کا عذاب جہنم کا چپک جائے گا۔ آپ کو پتہ نا جیسے بعض اوقات بہت سارے جو قرض خواہ ہوتے ہیں وہ مقروض سے چپک جاتے ہیں کہ ہمارے پیسے واپس کرو، ہے نا، اس کو چھوڑتے نہیں ہیں جس نے قرض لیا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ چپک جاتے ہیں، ایسے ہی جہنم کا عذاب انسان کے ساتھ چمٹ جائے گا۔
دائمی ہلاکت والا عذاب جو اپنے اندر آنے والے کو نہیں چھوڑے گا۔ ایک دفعہ جو اس کے اندر چلا گیا تو پھر وہ عذاب اس کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت مانگے، جنت کہتی ہے یا اللہ اسے جنت میں داخل فرما، اور جو شخص 3 مرتبہ آگ سے پناہ مانگے، آگ کہتی یا اللہ اسے آگ سے بچا لے، تو ضرور صبح شام 3 ٹائم اللہم انا نسألک الفردوس الاعلی من الجنہ، یا کوئی بھی اللہم جو بھی آپ کو یاد ہے، اسی طرح اللہم انا نعوذ بک من النار، آپ اس طرح سے کہہ کے انشاءاللہ 3 ٹائم صبح اور 3 ٹائم شام انشاءاللہ ضرور مانگا کیجیے۔ تو یہ پھر کیا ہوگا کہ یہ جیسے ہم نے حدیث میں پڑھا کہ کیسے مطلب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے نا، تو جو شخص اس طرح سے کرے گا تو انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو آگ سے بچا لیں گے، اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اسی طرح اور جسے کہا جائے، آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید میں ہمیں دعا سکھائی گئی نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کیا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ تو یہ بھی دعا بہت جسے کہا جائے آگ سے بچنے کی نا، کہ دنیا اور آخرت کی اپنی بھلائی بھی مانگ لے، اور ساتھ ہی جسے کہا جائے آگ کے عذاب سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر لینا۔ اسی طرح آپ سورہ آل عمران کی آیت میں دیکھتے ہیں، آیت نمبر 191 اور 192، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے، سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب بے شک جس کو تو نے آگ میں ڈالا تو اس کو تو نے واقعی رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مانگا کرتے تھے نا، آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ ہم جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگتے ہیں، قبر کے عذاب سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں، آتے نا اللہم انی اعوذ بک من عذاب الجہنم واعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ ہم جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگتے ہیں، قبر کے عذاب سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں، مسیح دجال کے فتنے سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری مدد، تیری جسے کہا جب پناہ طلب کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ جبریل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام کے رب، میں آگ کی گرمی اور عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کتنا اب اتنی خوبصورت دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں۔ اصل بات ہے کہ میں اور آپ کتنا ان دعاؤں پر عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح کئی دعائیں آتی ہیں، اب رات میں جیسے سوتے وقت بھی آتے ہیں نا، کہ وہ جو حفصہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت میں آتا ہے نا، جب اللہ کے نبی سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا رائٹ ہینڈ جو ہے وہ آپ رائٹ چیک کے نیچے رکھتے اور کہتے تھے یا اللہ جس روز تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا اس روز مجھے اپنے عذاب سے بچائے رکھنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے عذاب سے بچا کے رکھے۔ پھر اسی طرح دیکھیے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ کیا میں نے ایک رات اللہ کے نبی کو بستر سے غائب پایا اور ڈھونڈنے لگی، میرا ہاتھ آپ کے پاؤں کے تلبے پر بڑا، جو کھڑی حالت میں تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے اور سجدے کی حالت میں یہ دعا مانگ رہے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ کتنی خوبصورت دعا ہے نا۔ اے اللہ میں تیری رضا کے وسیلے سے تیرے غصے سے پناہ مانگتا ہوں، تیری بخشش کے وسیلے سے تیرے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، اور میں ہر معاملے میں تجھ ہی سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں تیری حمد و ثنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تیری تعریف ویسی ہی ہے جیسی تو نے خود اپنی تعریف کی۔ تو یہ وہ دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے بچنے کی مانگا کرتے تھے۔ ان کو یقین تھا نا، صحابہ کو بھی یقین تھا کہ یہ دن آنے والا ہے۔
تو وہ نہ صرف یہ کہ کوشش کرتے ہیں جہنم سے بچنے کی، ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے ذریعے سے مدد لیتے ہیں۔ انہا ساعت مستقر و مقامہ، بلا شبہ وہ بہت ہی بری ٹھہرنے اور اقامت کی جگہ ہے۔ رحمان کے بندے جہنم کے بارے میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس کا عذاب جان کو چمٹ جانے والا ہے۔ یہ یقین اتنا پختہ ہے، گویا کہ یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ جہنم انسان کو اپنے اندر لے جائے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ایک طرح سے ریکویسٹ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے۔ وہ بہت ہی برا مقام ہے اور ٹھہرنے کے لحاظ سے بھی بہت بدترین جگہ ہے۔ اس کا عذاب نہ چھوڑتا ہے، نہ کم ہوتا ہے، نہ ختم ہوتا ہے۔ وہ یہ نا کہ آپ نے سورہ نبا میں پڑھا نا، اِنَّ جَہَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا۔ جہنم ہمیشہ سے ایک گھات کی جگہ ہے، سرکشیوں کے لیے ٹھکانہ ہے، جس میں وہ عرصہ دراز تک پڑے رہنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح مدثر میں بھی آتا ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ۔ تمہیں کس نے خبر دی کہ وہ دوزخ کیا ہے؟ نہ وہ باقی رکھے گی اور نہ وہ چھوڑے گی کھال کو جھلسا دینے والی۔ اسی طرح آپ دیکھیں سورۃ القیامہ کے اندر، وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ اور جہنم کہتے ہیں نا، اور چاند، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند جسے کہتے ہیں گرہن ہو جائے گا اور سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا، اس دن انسان کیا کہے گا؟ این المفر، بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، کوئی پناہ کی جگہ نہیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیے تو سورۃ العلیٰ میں بھی آتا ہے، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، اور بک اس سے علیحدہ رہے گا، اور وہ جو بہت ہی بڑی آگ میں داخل ہوگا، پھر اس میں نہ وہ مرے گا اور نہ وہ جیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ دنیا کی آگ جسے ابن آدم جلاتا ہے، جہنم کی آگ کی گرمی کا 17واں حصہ ہے۔ 70، یہ کہتے ہیں نا 70 حصہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسانوں کو جلانے کے لیے تو یہ دنیا کی آگ کافی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن وہ تو دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے، اور اس کا ہر حصہ اس دنیا کی آگ کے برابر گرم ہے۔ اللہ اکبر، اللہم انا نعوذ بک من النار۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، میں نے آج رات خواب دیکھا جس میں وہ شخص میرے پاس آئے، جس میں دو شخص میرے پاس آئے، اور وہ دونوں نے کہا کہ یہ جو آگ بھڑکا رہا ہے، یہ جہنم کا دروغہ مالک ہے، میں جبریل ہوں اور یہ میکائیل ہے۔ اسی طرح دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے روز ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کا جہنم میں جانا طے ہو چکا ہوگا، دنیا میں اس نے بہت زیادہ عیش و عشرت کی ہوگی، اسے دوزخ میں ایک غوطہ دیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ اے ابن آدم، کیا دنیا میں تو نے کوئی نعمت دیکھی؟ کبھی دنیا میں تمہارا جسے کہا جائے ناز و نام سے واسطہ پڑا؟ وہ کہے گا، اے میرے رب تیری قسم کبھی نہیں۔ پھر ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جو جنتی ہوگا، لیکن دنیا میں بڑی تکلیف دہ زندگی بسر کی ہوگی، اسے جنت میں ایک غوطہ دیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، کبھی دنیا میں تو نے کوئی تکلیف دیکھی یا رنج و غم سے تمہارا کوئی واسطہ پڑا؟ وہ کہے گا، اے میرے رب تیری قسم کبھی نہیں، مجھے تو نہ کبھی رنج و غم سے واسطہ پڑا اور نہ کوئی دکھ یا تکلیف دیکھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے جہنم سے بھاگنے والے کسی شخص کو سوتے نہیں دیکھا اور نہ ہی جنت کی کسی خواہش مند کو سوتے دیکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت کے لیے بھاگنے والا بنا دے اور جہنم سے بچنے والا بنا دے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ ہم موو آن ہو جائیں گے اپنے گرامر کے سیشن کی طرف۔ اللہم انا نعوذ بک من النار۔ چلیے انشاءاللہ ہم جو ہے کر رہے تھے ثلاثی مزید فی۔ ثلاثی مزید فی کا مطلب ہوتا ہے ثلاثی 3 مزید ایکسٹرا فی ہی اس میں، تو 3 حرفی سے زائد، جس میں یعنی مراد کیا ہے، 3 حرفی مادے کا فعل جس میں مادے کے علاوہ ایک حرف یا کئی حرف کا اضافہ کر دیا جائے۔ حرف یا حروف کا اضافہ یا تو فا کلمے سے پہلے ہے یا فا کلمے اور عین کلمے کے درمیان ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے؟ ایک مادہ ثلاثی مجرد سے جب مزید فی میں آتا ہے تو اس میں کچھ معنوی تبدیلی آتی ہے، ٹھیک ہے؟ ثلاثی مجرد میں جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا، داخلہ، داخلون، ادخلا، داخل کرنا، کسرا، یہ آپ کا ثلاثی مجرد ہے، توڑنا، کسرا، چکنا چور کرنا، قتل، قتل کرنا، قاتل، آپس میں قتل کرنا، علم، جاننا، تعلم، سیکھنا، سائل، پوچھنا، اور تساءل، آپس میں سوال کرنا۔ تو اب آپ ثلاثی مزید فی کے ٹوٹل ہم ابھی کتنے پڑھیں گے؟ وہ نمبر 8 پڑھیں گے۔ باب افعال، ماضی کے افعال یفعل، پھر آپ پوری گردان بنا سکتے ہیں، افعلا، افعلا، افعلوا، افعلت، افعلتا، افعلنا، پورا آپ چلتے جائیے، افعلتا، افعلتم، افعلتم، افعلتی، افعلتم، افعلتن، افعلتو، افعلنا، ٹھیک ہے؟ یفعلوا، یفعلان، یفعلون، ٹھیک ہے؟ تفعلوا، تفعلان، یفعلنا، اس طرح کرتے جائیے، پورا انشاءاللہ اس کی بھی گردان بن جائے گی۔ باب افعال، یاد رکھیے اس کی جو خاص کوالٹی ہے وہ لازم سے متعدی اور کسی کام کا ایک بار ہو جانا، ٹھیک ہے؟ جیسے جیسے ہم کہتے ہیں نا افعلا، انزلا، قرآن کے لیے آتا ہے نا، نہیں اس کے لیے، قرآن کے لیے دوسری کتابوں کے لیے آتا ہے انزلا، قرآن کے لیے نزلہ کا ورڈ زیادہ آتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، ٹھیک ہے؟ تفعیل، فعل یفعل، فعل یفعل، لازم سے متعدی، کسی کام کا کیا ہو جائے گا؟ تدریجن ہونا، کسی کام کا تدریجن ہونا، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے کسی کام کو کرنا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ باب کون سا ہو جائے گا؟ بابی، بابی جسے کہا جائے تفعیل، بابی تفعیل، تو الحمدللہ باب تفعیل، تو کہنے کا مقصد ہے کہ باب تفعیل کیا ہے کہ یعنی کسی بھی کام کا یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے ہونا۔ پھر آپ دیکھیے کہ جی انشاءاللہ تیسری چیز دیکھیے، ایک سیکنڈ جی، تیسرا جو ہے باب مفاعلہ، فاعلہ یفاعلو، فاعلہ یفاعلو، کام کو کرنے والے ایک سے زیادہ اور مقابلے کا مفہوم اس میں پایا جاتا ہے۔ لاسٹ کلاس میں ویسے میں نے آپ کو یہ سب کروایا لیکن جسٹ ریپیٹ کر رہی ہوں، کیا ہے کہ کام کو کرنے والے ایک سے زیادہ اور مقابلے کا اس میں مفہوم پایا جاتا ہے، باب مفاعلہ، ٹھیک ہے؟ باب مفاعلہ۔ پھر آپ دیکھیے باب تفاعل، باب تفاعل جسے کہا جائے تو اس کا کیا ہو جائے گا؟ تفاعل یتفاعل، تفاعل یتفاعل، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی فعل کو حاصل کرنے کے لیے تکلیف برداشت کرنا۔ اسی طرح دیکھیے باب تفاعل، تفاعل یتفاعل، مشارکت، باہمی آپس میں جسے کہا جائے تعلق کے لیے، مشارکت کے لیے، باہمی تعاون کے لیے۔ اسی طرح باب افتعال، افتعال یفتعل، افتعال یفتعل، کسی کام کو اہتمام سے کرنا، ٹھیک ہے؟ اہتمام سے کرنا۔ انفعال، انفعل ینفعل، انفعل ینفعل، متعدی کو لازم کرنا۔ اسی طرح دیکھیے استفعال، استفعال یستفعل، استفعل یستفعل، طلب کرنا یا سمجھنے کا مفہوم، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ آ جائیے۔ تو ہاں اب آپ یہاں سے انشاءاللہ آپ کو بیسیکلی یہاں سے دکھایا جا رہا ہے کہ کیسے گردان بنانی ہے نا۔ تو سب سے پہلے دیکھیے ماضی معروف کی گردان کیسے آپ بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ افعل، افعل، افعلوا، افعلت، افعلت، افعلنا، افعلت، افعلتم، افعلتم، افعلتی، افعلتما، افعلتن، افعلت، افعلنا، یہ آپ کی کیا سیم وہ جیسے آپ کرتے تھے فعلا، فعلا، فعلوا، فعلت، سیم وہی پیٹرن ہے، بس آپ نے شروع میں میں نے آپ جیسے آپ کو کہا تھا نا مزید فی میں یا تو آپ کا جو ایکسٹرا لیٹر ہوگا وہ فا کلمے سے پہلے لگے گا یا پھر فا اور عین کلمے کے درمیان لگے گا، تو یہاں پہ کیا ہے فا کلمے سے پہلے حمزہ لگ گئی، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر آپ نے صرف حمزہ کو پہلے لگا کے حمزہ ود فتح پھر آپ اس کی گردان بنا لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب جیسے اگزامپل دے رہے ہیں اخرجا، اخرجا، اخرجو،
أخرجت، أخرجتا، أخرجنا، أخرجت، أخرجتما، أخرجتم، أخرجتِ، أخرجتما، أخرجتن، أخرجت، أخرجنا۔ सेम है आपका मीनिंग देखिए। अखरजा उस एक मौन मुज़क्कर ने या मेल ने मेल करने मेल जो है एक मुज़क्कर ने निकाला। अखरजा उन दोनों ने निकाला। अखरजू उन सब ने निकाला। ठीक है, इस तरह से आप इसकी मीनिंग को भी देख सकते हैं ख़ारा जीम से बना के। अब आप इसको चाहें तो चेंज कर लें, बजाय के अखरजा से करके बजाय असलमा से कर लीजिए। इसी तरह कि कोई और जिसे कहा जाए वर्ड ले लीजिए, बहुत सारे अनज़ला से ले लीजिए, ठीक है ना? इसकी देखिए मुदारे की गर्दान, अल्हम्दुलिल्लाह असल में मुदारे की गर्दान जो है ना या यू अफ़इलु है। अगर हम देखें क्योंकि बाबी इफ़ाल का जो हमज़ा है वो हमज़ातुल असल है। ठीक है ना? हमज़तुल असल है। इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा, ठीक है? हमज़तुल असल है। ये हमज़ा ड्रॉप नहीं होता अगर जैसे अगर आप कुरान मजीद में भी देखते हैं ना दरमियान में अंज़ला कितनी दफ़ा आता है ना, तो आपको हमज़ा जो है वो ड्रॉप नज़र नहीं आता। लेकिन हमने पढ़ने की आसानी के लिए अगर हम इसको ऐसे पढ़ें यू अफ इलू यू अफ इलानी, ठीक है, यू अफ इलूना, तू अफ इलू तू अफ इलानी, यू अफ इलना, ठीक है, इस तरह मुश्किल हो रही है तो क्या करते हैं हमजा को ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है, खाली ड्रॉप करते हैं फॉर रीडिंग पर्पस के लिए। तो अब आप क्या कहेंगे यू फ़ाइलु, यो पे हमज़ा को ड्रॉप कर दिया, तो या की दम्मा ने फ़ा को हिट कर दिया, जिस्म के साथ पढ़ा गया। युफ़अलु, युफ़अलानी, युफ़अलूना, तुफ़अलु, तुफ़अलानी, युफ़अलना। तुफ़अलु, तुफ़अलानी, तुफ़अलूना, तुफ़अलीना, तुफ़अलानी, तुफ़अलना, उफ़इलु, नुफ़अलु, ठीक है? तो वैसे ये क्या है हमज़ा जो है इसलिए दिखा रहे हैं कि ये जो गर्दान में याद रखिए जो हमज़ा है वो हमज़ातुल असल है, हमज़ातुल असल है। लेकिन जब हम इसको बनाते हैं तो हमज़ा जो है बेसिकली पढ़ने की आसानी के लिए ड्रॉप कर दिया जाता है और इस तरह से फिर आपकी गर्दान वजूद में आ जाती है। लेकिन मेक श्योर करना है कि या विद दम्मा के साथ स्टार्ट होगा। आपने देखा था ना सुलासी मुजर्रद में कभी भी ये मुजर्रद के अंदर मारूफ के अंदर कभी भी यहाँ पे दम्मा नहीं आएगी इल्ला ये कि वो मजहूल हो, पैसिव वॉइस हो, ठीक है? लेकिन आप देख रहे हैं कि जो बाब मज़ीद फ़ी के जो बाब है यानी अबाब मज़ीद फ़ी के अंदर जो पहला बाब है उसके मुदारे के ऊपर दम्मा आ रही है। क्या आ रही है? दम्मा आ रही है। युफ़अलु, युफ़अलानी, युफ़अलूना, तुफ़अलु, तुफ़अलानी, युफ़अलना, तुफ़अलु, तुफ़अलानी, तुफ़अलूना, तुफ़अलीना, तुफ़अलानी, तुफ़अलना, उफ़अलु, नुफ़अलु। अभी आपको दे रहे हैं गर्दान बनाने के लिए। युख़रिजु, युख़रिजानी, युख़रिजूना, तुख़रिजु, तुख़रिजानी, युख़रिजना, तुख़रिजु, तुख़रिजानी, तुख़रिजूना, तुख़रिजीना, तुख़रिजानी, तुख़रिजना, उख़रिजु, नुख़रिजु। सुब्हान अल्लाह। तो सेम वही पैटर्न पे बनता जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप मिसालें देखिए बाब फ़ाल की हुवल्लज़ी अरसला, 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 अरसलू, अरसलत, अरसलता, अरसलना, अरसलता, अरसलतुमा। अब आप इसके खुद ही गर्दान बना लीजिए। ठीक है ना? अब आप देखिए हुवल्लज़ी, हुआ वो, अल्लज़ी वो ज़ात है, अरसला भेजा, रसूलहु अपने रसूल को, बिलहुदा साथ हिदायत के, वदीनिल हक़ और सही दुरुस्त दीन के साथ, लियुज़हिरहु। अब देखिए लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, ताकि ज़ाहिर कर दे, गालिब कर दे उसे तमाम दीनों पर। तो यहाँ पे देखिए अज़हरा युज़हिरु, अज़हरा युज़हिरु बाबी इफ़आल है। कैसे पता चला? या की दम्मा से पता चल रहा है। अगर ये मुजर्रद होता, मुजर्रद यानी 3 लेटर्स वाला होता, तो फिर वो या के ऊपर फ़तह के साथ आना चाहिए था और अगर जिसे कहा जाए मुजर्रद का मजहूल होता, तो फिर आइन कलमे पर आपको फ़तह आना चाहिए था। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे जिसे कहा जाए मुदारे पर दम्मा आ रही है, तो आप और आइन कलमे के नीचे कसरा है, तो आप कहेंगे कि नहीं ये तो बाब इफ़आल है, अज़हरा युज़हिरु, ठीक है? आगे देखिए अल यौमा अकमलतु,
اکملتو سب سے لاسٹ سے، یعنی جو آپ نے کیا ہے نا واحد متکلم، یہ وہ ہے اکملتو، اکملنا ٹھیک ہے نا؟ تو اکملا، اکملا، اکملو، اکملت، اکملتا، اکملنا، اس طرح سے آپ کنٹینیو کریں گے۔ تو اکملتو یہ آپ کا کون سا سیگا ہو گیا؟ واحد متکلم۔ آج میں نے کمپلیٹ کر دیا تمہارے دین کو، وہ اتممتو میں نے تمام سے، اتممتو یہ بھی کیا، یہ بھی لاسٹ والا سیغے سے پہلے والا واحد متکلم، اور میں نے پوری کر دی۔ تو علیکم تم پر نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا، ٹھیک ہے؟ اسلام بھی کس سے ہے؟ اسلم یسلم اسلام، اسی مصدر آ گیا اس کا نا، یہ بھی باب افعال سے اس کا مصدر آ گیا۔ آگے دیکھیے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اب دیکھیے حمزہ ڈراپ نہیں ہو رہا۔ ارسلہ کے اندر بھی دیکھیے، آپ نے غور سے دیکھا جو ماضی کا جو حمزہ ہے، حالانکہ بیچ میں آیت آ رہی ہے لیکن حمزہ ڈراپ نہیں ہو رہا، کیونکہ باب افعال کا جو حمزہ ہے وہ اوریجنل حمزہ ہے، یہ ڈراپ نہیں ہوگا، یہ حمزہ القطع ہے، یہ ڈراپ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہ انزلہ، اور انزلہ اور جسے کہا جائے من السماء، اوپر سے پانی برسایا، مان پانی، یعنی پانی، فاخرجا پھر کیا ہوا؟ نکالا، جسے کہا جائے طرح طرح کی بھی من الثمرات میں نکالا بھی سادس کے پھلوں میں سے رزق، تمہارے لیے رزق نا۔ تو یہاں پہ دیکھیے فاخرجا اور وانزل، انزل اور اخرجا دونوں آپ کا باب افعال ہے، اور باب افعال کے اندر دونوں پہلا صیغہ ہے، دونوں پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب، واحد مذکر غائب۔ پھر آپ دیکھیے اور یہ ماضی ہے، دونوں ماضی ہے، دونوں جو ہے ماضی ہے، افعال انزل، افعال اخرجا۔ آگے دیکھیے باب فعل کی مزید مثالیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اب آپ دیکھیے کہ انا انزلناہ، انزلنا کون سا صیغہ؟ سب سے لاسٹ والا، انزلا، انزلا، انزلو، انزلت، انزلتا، انزلنا، انزلتا، انزلتما، انزلتم، انزلتی، انزلتما، انزلتن، انزلتو، انزلنا، سب سے لاسٹ والا ہے نا، جمع متکلم، ہم نے اتارا، ہم نے نازل کیا اس کو شب قدر میں۔ آگے دیکھیے وَمَن يُضْلِلْ، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اب دیکھیے یُضْلِلْ، ٹھیک ہے نا، ادلل یدلل، تو اب آپ دیکھیے یدلل من کی وجہ سے، یہ یدللو تھا لیکن من کی وجہ سے یدلل ہو گیا، جسے وہ گمراہ کر دے تو آپ ہرگز نہ پائیں گے اس کے لیے کوئی دوست رہنمائی کرنے والا، مرشد کہتے ہیں نا، رہنمائی، گائیڈ دینے والا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ باب افعال ہے لیکن مضارع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، لیکن من کی وجہ سے لاسٹ لیٹر پر جزم آ گئی، لاسٹ لیٹر پر جزم آ گئی۔ پھر دیکھیے ان اللہ یسمع من یشاء، دیکھیے اسمع یسمع، اسمع یسمع، تو آپ کو پتہ چل گیا باب افعال ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، بے شک اللہ سناتا ہے جسے چاہے، اب یہ سنتا نہیں ہے، سناتا ہے، کیونکہ یہ اس باب کی کیا آپ نے کوالٹی پڑھی تھی کہ اس کی کوالٹی آپ نے کہا تھا لازم سے متعدی، لازم سے کوئی فعل جس میں فاعل کے ساتھ متعدی ہو جاتا ہے تو اس کو مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے نا، تو یہاں پہ کیا میننگ کا ہم اس کا کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ سناتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ وما انتا، اور نہیں آپ بے مسمعن، آپ سنانے والے، ٹھیک ہے؟ یہ اسم فاعل کا وزن ہے، آپ سنانے والے ان کو جو قبروں میں ہیں۔ نیکسٹ باب دیکھیے باب تفعیل، فعل، اب آپ اس کی گردان بنائیں گے، جتنی گردانیں بنائیں گے تو آپ کو سیغہ کو ڈٹرمن کرنے میں آسانی ہوگی۔ فعل، فعل، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ اس کی اگزامپل دیکھیے علامہ سے، علم، علم، علمو، علمت، علمتا، علمنا، علمتا، علمتما، علمتم، علمتی، علمتما، علمتن، علمتو، علمنا۔
اسے ایک مذکر نے سکھایا، ان دونوں نے سکھایا، ٹھیک ہے، علّمَ یعلّمُ تعلیم، ٹھیک ہے، تو سکھایا، سیکھا نہیں ہے، سکھایا کی میننگ میں، کیونکہ آپ نے جب اس کی کوالٹی پڑھی تھی، پہلا والا تو کیا کرتا تھا، لازم سے متعدی، رائٹ، لیکن جو دوسرا والا آپ نے دیکھا وہ کیا یہ بھی لازم سے متعدی، لیکن کسی کام کا کیا ہوگا، تدریجن ہونا، کسی کام کا تدریجن ہونا، تھوڑا تھوڑا کر کے ہونا، گریجولی ہونا، ایک دفعہ میں نہیں ہونا، لیکن کیا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہونا، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں باب تفعیل کی، جو آپ اس کی مضارع بنائیں گے، کیسے بنا رہے، فعلا سے بنا رہے نا، تو فعلا سے یفعل، میک شور کرنا کہ غور کرنا کہ آئین کلمے پہ، سوری، ہاں، فا کلمے پہ ضمہ آئے گی، اس میں بھی دیکھیں فا کلمے پہ ضمہ آ رہی ہے، جبکہ مضارع کے اندر جو ثلاثی مجرد ہے، جو 3 لیٹرز پہ، اس میں اگر آپ کو کبھی بھی معروف کے اندر جو ہے وہ آپ کو یہ جو مضارع کی علامت ہے اس پہ کبھی بھی ضمہ نظر نہیں آئے گا، الا کہ وہ پیسو وائز ہو، مجہول ہو، ٹھیک ہے۔ تو یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلین، تفعلانی، تفعلنا، افعلو، نفعلو، ٹھیک ہے نا۔ اس کی اگزامپل دیکھیے، علامہ یعلم، یعلمانی، یعلمون، تعلم، تعلمانی، یعلمنا، تعلم، تعلمانی، تعلمون، تعلمین، تعلمانی، تعلمنا، اور پھر اعلم، نعلم، بس میک شور کرنا ہے اس میں کہ آپ کو آئین کلمے کے نیچے کسرہ اور فا کلمے پہ ضمہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ باب تفعیل کی مثال دیکھیے، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں۔ اب دیکھیے فضلہ، ٹھیک ہے، یہ ہے نا، علامہ، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ دیکھیں فعلا، سیم وہی وزن ہے نا، تو یہ کیا ہے، فضلہ، شد آ گئی، آپ نے فوراً کہا کہ یہ ماضی ہے اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اسی طرح دیکھیے سبحہ، بہت ساری صورتیں اس سے شروع ہوتی ہیں، سبحہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ان کی آیا، ان کی جسے کہا جائے صورتوں میں نا، تو تسبیح کرتی ہے اللہ کی جو مخلوقات آسمانوں میں اور جو زمین میں، تو یہ سبحہ، یہ کیا ہے، یہ بھی آپ کا باب تفعیل اور پہلا صیغہ ہے۔ وذکر، اصل میں کیا تھا، وذکر، یہ بھی آپ کا جو ہے، کیونکہ کافی شد آ رہا ہے نا، تو یہ بیسیکلی امر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، کہ نصیحت کرتے رہیں، فإن الذکر تنفع المؤمنین، آپ بلا شبہ جسے کہا جائے نصیحت یا نفع دیتا ہے کس کو، ایمان والوں کو، تو وہ ذکر کیا ہے، یہ آپ کا امر کا صیغہ ہے باب تفعیل کے اندر، تفعیل کے اندر۔ ایک اور باب کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ، باب مفاعلہ، باب مفاعلہ، فاعل، اچھا اس میں کیا، بس اس میں الف کا اضافہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دیکھیے فا اور عین کلمے کے درمیان، اس سے پہلے عین کلمے پہ شد دی، اس سے پہلے والے باب میں ہم نے فا کلمے سے پہلے حمزہ لگایا ہوا تھا، حمزہ، ایسا حمزہ جو کہ حمزۃ جسے کہا جائے قطع تھا، یعنی کبھی ڈراپ نہیں ہوگا، حمزۃ الاصل تھا، فاعل۔ اب اس میں دیکھیے فا کلمہ اور عین کلمے کے درمیان الف لگا دیا ہے، فاعل، فاعل، فاعلو، فاعلت، فاعلتا، فاعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا۔ اب دیکھیں اس کی اگزامپل، قاتلا، قاتلا، قاتلو، قاتلت، قاتلتا، قاتلنا، قاتلتا، قاتلتما، قاتلتم، قاتلتی، قاتلتما، قاتلتن، قاتلتو، اور قاتلنا، ٹھیک ہے۔ اس کا دیکھیے اب اس میں بھی سیم وہی آئے گا، اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو اس کا جب آپ مضارع بنائیں گے تو میک شور یا کلمہ، یا کلمے پہ ضمہ آنی چاہیے، یا کلمے پہ ضمہ آنی چاہیے، اور آئین وتھ فتح، آئین کلمہ وتھ، سوری، آئین وتھ کسرہ، یفاعلو، یفاعلانی، یفاعلون، تفاعلو، تفاعلانی، یفاعلن، تفاعلو، تفاعلانی، تفاعلون، تفاعلین، تفاعلانی،
تفاعلنا، افاعلو نفاعلو، سیم وہی پیٹرن ہے۔ اب آپ اس کو قاتلہ کی بات یقاتلو سے کر لیجیے، یقاتلو یقاتلانی یقاتلونا، تقاتلو تقاتلانی یقاتلنا، تقاتلو تقاتلانی تقاتلونا تقاتلینا تقاتلانی تقاتلنا، اقاتلو نقاتلو۔ بس میک شور کیجیے گا کہ جو علامت مدارے ہیں اس پر دمہ آنا چاہیے، اور ساتھ میں جو ہے جس چیز کا آپ کو خیال کرنا ہے وہ یہ کہ آئین کلمہ وِد کسرہ۔ اب دیکھیے اگزامپل دی جا رہی ہے وَمَن جَاهَدَ جَاهَدَ يُجَاهِدُ، سبحان اللہ، قاتل یقاتل۔ تو یہ کیا ہو گیا، آپ کو پتہ چل گیا کہ جاہدہ نہیں ہے، جاہدہ، یعنی فا اور عین کلمے کے درمیان الف کا اضافہ ہے نا۔ تو اب آپ کہیں گے جو جہاد کرتا ہے تو کیا ہے، تو بے شک وہ جہاد کرتا ہے لنفسہ ہی، اپنے نفس کے لیے، وہ اسٹرگل کرتا ہے اپنے نفس کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے پاس جاہدہ پہلا صیغہ ہے باب مفعلہ کا، واحد مذکر غائب، اور یجاہدو واحد مذکر غائب ہے لیکن یہ مضارع کا ہے، پہلا ماضی کا تھا، دوسرا مضارع کا۔ فحسبناہا فحسبناہا، بس ہم نے حساب لیا، حسابا شدیدا، سخت حساب ان کا نا، یعنی بہت شدید قسم کا حساب۔ تو حاسبنا حاسبنا حاسبا یحاسبو، تو یہ حاسبنا کیا ہے، ماضی کا صیغہ ہے۔ حاسبنا کیسے کریں گے، حاسبا حاسبا حاسبو، اس طرح کرتے کرتے آپ جائیں گے سب سے آخر سے جسے کہا جائے اس پہ چلے جائیں گے، حاسبنا، ٹھیک ہے، حاسبنا۔ تو یہ کیا ہے، یہ آپ کا ماضی کا ہے اور یہ جمع متکلم کا صیغہ۔ وجادلہم، اور کیا کیجئے، بحث کیجئے، باللتی، ساتھ اس چیز کے ہی وہ جو احسن ہے، اچھا ہو، اس طریقے سے جو کہ اچھا ہو۔ وجادلہم، اب یہاں پہ یہ بیسیکلی کیا ہے، جادل، یہ امر کا صیغہ، بحث کیجئے ان سے، جادلہ یجادلو سے جادل حکم دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیکھیے وعاشروہن بالمعروف، عاشرو حکم دیا جا رہا ہے، یہ بھی اس میں بھی، اور گزر کرو، یعنی ان کے ساتھ رہو ان عورتوں سے دستور کے مطابق، معروف کے مطابق، یہ حکم امر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ عاشرو، لیکن کون سے باب سے، کیونکہ الف کا اضافہ ہے فا اور عین کلمے کے درمیان، عین از دا فا کلمہ، شین از دا جسے کہا جائے عین کلمہ، اور را از دا لام کلمہ۔ اس طرح دیکھیں فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، حاور یحاور، حاور یحاور، بس وہ کہنے لگا اپنے ساتھی سے اثناء کلام میں، سبحان اللہ۔ اسی طرح دیکھیے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کیا عذر ہے تمہارے لیے کہ تم لڑتے نہیں اللہ کے راستے میں، لا تقاتلون، تم نہیں لڑتے اللہ کے راستے میں۔ قاتل یقاتلو سے تقاتلو اور تقاتلانی تقاتلون، جمع کا صیغہ ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلیے یہیں تک ہم انشاءاللہ رکھیں گے۔ آپ کا ہوم ورک ہے کہ جو بھی آپ اپنی ریسیٹیشن کرتے ہیں نا اپنی ڈیلی بیسس پہ، آپ جو بھی جتنے پیجز پہ کرتے ہیں تو ان میں جو آپ اب تک آپ افعال پڑھ چکے ہیں نا، چاہے مجرد کے ہوں چاہے مزید فی کے، جو آپ نے 3 ابواب کو دیکھ لیا، باب افعال، باب تفعیل اور باب مفاعلہ، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے اور کوشش کر کے انشاءاللہ ان آیات مطلب جو بھی ملتا ہے اس کو ڈھونڈیے، اور ڈھونڈ کے پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ مطلب کس قدر آپ اس چیز کو انجوائے کریں گے نا، کہ اللہ کی رحمت سے، ٹھیک ہے۔ چلیے جزاک اللہ خیر، اور اپنی جو لاسٹ کی جو ورسز ہیں تو دعا کی کوشش کر کے سسٹر اس کو بھی یاد کیجیے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلیے جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، انشاءاللہ یہیں پہ رکتے ہیں۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔